अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हों और अपना कुरान का ये सफ़र बहुत ज़ौक़ व शौक़ से अदा कर रही हों। नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अगर आप बल्कि इससे भी थोड़ा और ज़्यादा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि चंद ही दिनों में नहीं, कुछ ही वक़्त में आप इंशाअल्लाह ताला अ, जब पढ़ेंगी आप कुरानी आयात को तो आपकी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। आज ऐसा करते हैं कि अ, जो आपका होमवर्क था, आप अपनी नोटबुक खोल लें जहाँ आपने होमवर्क किया हुआ है और पेन भी अपने साथ रखें और यहाँ पे ही आप करेक्शन करती चलेंगी। मैं आपको एक-एक लफ्ज़ एक्सप्लेन करूँगी इंशाअल्लाह ताला। इससे आपकी वो सारे 20 लेसन की रिवीज़न भी होगी और उम, आपकी करेक्शन भी हो जाएगी जो आपने जिन्होंने होमवर्क किया है। याद रखें, होमवर्क करना ज़रूरी है अगर आप चाहती हैं कि चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएँ। सिर्फ़ मेरे बोल देने से ही नहीं कुछ होगा, जब तक कि आप अपने हाथ से खुद चीज़ों को नहीं निकालेंगी। गलत-सही की बात नहीं है, अब गलत आपने किया हुआ था अगर कुछ, तो अब वो सही हो जाएगा और जो चीज़ हम गलत होने के बाद जब सही होती है, तो हमेशा याद भी रह जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हों। हो सकता है ये 2 आयत ना की हों, लेकिन फिर भी ये अऊज़ु ये फ़ेल है। चलिए आज आपको उसका नाम बता देते हैं, प्रेज़ेंट फ्यूचर बोलना देखिए, किसी भी चीज़ का जब एक सिंगल नाम पता चल जाए, तो आसानी हो जाती है बोलने में। अब जैसे पास्ट टेंस के फ़ेल को हम फ़ेल-ए माज़ी बोल देते हैं और आप समझ जाती हैं, बजाय ये कहने के ये काम पहले हुआ था, ये सब बोलना नहीं पड़ता। तो आज उस प्रेज़ेंट और फ्यूचर वाले वर्ब का नाम भी बता देते हैं। अरबिक में इन दोनों को आपको पता है कि प्रेज़ेंट को हाल कहते हैं और फ्यूचर को मुस्तक़बिल कहते हैं उर्दू में। लेकिन अरबिक में इन दोनों के लिए एक टेंस यूज़ हुआ है और उसके लिए मैंने जब पहली बार आपको ये बात बताई थी तो बताया था कि प्रेज़ेंट सिर्फ़ एक लम्हे का भी फ्रैक्शन होता है। मतलब प्रेज़ेंट बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है। हमारा सारा वक़्त जो है, वो ज़्यादातर माज़ी बन चुका, हमारे पैदा होने से या हमारी तख़लीक़, हम तो जब रूह बन के आलम अरवाह में आए, तभी से हमारा वक़्त शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल अमल वाला वक़्त तो इस दुनिया में आने से शुरू होता है। तो वो क्या हो गया अब हमारा वो सारा चीज़ आज के इस वक़्त तक जब मैं बोल रही हूँ, वो सब माज़ी हो गया। और जो होने वाला है आगे वो सब जो आने वाला है वो मुस्तक़बिल है और जो मैं एक-एक लम्हा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ, वो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम बस वही प्रेज़ेंट है, जिसको कि हमें ग्रैब करना होता है और ये और प्रेज़ेंट में ही हमें अमल करना है ना? तो इस वजह से ये प्रेज़ेंट बस समझिए एक लकीर है। इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है, बस ये फ्यूचर का हर लम्हा इस लकीर से गुज़र कर पास्ट बनता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाली बात है। जब मैंने ग्रामर की क्लास में जब मैंने ये प्रेज़ेंट और फ्यूचर का टीचर ने बताया कि प्रेज़ेंट और फ्यूचर के लिए एक ही लफ्ज़ है, तो जब इस पे गौर किया तब ये सारी बातें दिमाग में आई कि मैंने सोचा क्यों एक ही लफ्ज़ है? जब उर्दू में, हिंदी में हर जगह प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ अरबिक वालों ने क्यों
प्रेजेंट के लिए एक अलग लफ्ज क्यों नहीं निकाला, कि प्रेजेंट का लम्हा इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके लिए एक अलग से वक्त दिया जाए। अगर आप उस वक्त को लिखेंगे, प्रेजेंट निकल चुका, वो तो बन गया अब माजी। ठीक है, तो इन दोनों का एक साथ इसलिए नाम है, और वो नाम है मुदारे। हरकतें लगा दें जिससे आप सही से समझ लें। मुदारिउन है, और जाहिर आप साकिन करेंगी तो ये मुदारि इस तरह आइन के साथ बोलते हैं, और आप मुदारी बोल लें, मुदारी बोल लें, हालांकि मुदारि नहीं होना चाहिए, मुदारी। ठीक है, तो ये हो गया मादी, पास्ट हो गया मादी, दो ही टेंस है, मादी और मुदारी। और इसके अंदर ही प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का ही मीनिंग आएगा। जिस जुमले में, जिस आयत में जहां जैसा लेना होगा वैसा ले लेंगे, और कहीं कहीं आप देखेंगे दोनों का भी मीनिंग आ रहा होता है। तो अऊज़ु, ये हो गया मैं पनाह लेती हूँ, और आगे आपको ये हमजा जो है रूट लेटर का हिस्सा नहीं है, फिर ये एक बीमार वाला वाव वाला ये है, तो रूट लेटर इसलिए यहाँ नहीं लिखा, या हो सकता है मैंने क्लास में कभी बताया भी हो। तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे यतान में से हमजा, या ता हमजा नून, तो हमजा दिख रहा है, ये आपका है फेले मुदारे। मसला ये है कि दोनों ही मीम है, तो मैं शॉर्टकट भी नहीं यूज कर पा रही, वरना फेल और एम लिख देती, है ना। और फिर ये बी जो है ये हर्फ है, आप लोग लिखती चले, आप लोगों ने अगर अलग अलग इस तरह लिखा हुआ है बी, तो यहाँ पे फिर अब लिख ले हर्फ है, जल्दी जल्दी लिखे, साथ में सुनती भी रहे। लफ्ज अल्लाह ही यहाँ पर इस्म है, कोई भी नाम जो है वो हमेशा इस्म होगा, चाहे वो अल से शुरू हो, चाहे उसमें कोई अलामत हो या ना हो, नाम हमेशा इस्म होगा, इस बात को याद रखें। और लफ्ज अल्लाह तो अल से शुरू भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी नाम इस्म होगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मिन हरफ जर है, जो हर्फ आपको बता रखे हैं उनको पूरा पूरा लिखें। हरफ जर है, हालांकि मैंने आपको मना किया था कि ना करें, लेकिन अब लिखती चले। एक मिनट पानी चाहिए। अशैतानी, अब ये मिन हरफ जर की वजह से आगे आपको पता है कि हरफ जर के बाद हमेशा इस्म ही आएगा। ठीक है, हरफ जर के बाद आने वाला इस्म, आई मीन लफ्ज इस्म होता है, तो ये इस्म है, और कंफर्म भी है क्योंकि अल से शुरू हो रहा है। जितनी अलामतें हैं, अगर किसी लफ्ज के अंदर चार अलामतें हैं तो वो चारों अलामतें आप बोलेंगी, मैंने लिखने को तो नहीं कहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई मसरूफ़ है कि आप वहाँ पे लिखें कि मिन के बाद वा 2 अलामतें इसकी हैं, मिन के बाद वाला इस्म और अल, ये 2 अलामतें हैं। तो दोनों आपको जब होमवर्क कर रही हैं, मैं लिख रही हूँ, तो लिखने में तो वक़्त लगता है और बोलने में तो नहीं लगता उतना। तो उतना अगर जितनी अलामतें हैं आप बोलेंगी ज़रूर। फिर अर्रजीम, ये भी क्या हुआ? इस्म हुआ, क्योंकि ये भी अल से शुरू हो रहा है। फिर हमने देखा अश-शैतानी और अर्रजीमी, दोनों ही चारों पहलुओं से अर्रजीमी अश-शैतानी को फॉलो कर रहा है। मतलब अ, अल से शुरू हो रहा है तो ये भी अल से शुरू हो रहा है, ये ज़ेर से एंड हो रहा है तो ये ज़ेर से एंड हो रहा है। ठीक है, मतलब वही हालत जर में है दोनों। दोनों हालत जर में है। फिर ये वाहिद इस्म है तो ये भी वाहिद है, ये मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर है। तो हर लिहाज से जब कोई इस्म किसी इस्म को फॉलो करता है तो वो उसकी सिफत होता है। ये इस ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, और इस तरह से ये दोनों मिलके बने मुरक्कबे इस तौसीफी। कहाँ लिखूं? अब तक जो समझाया इसमें कोई सवाल है किसी का?
چیٹ میں بس یس اور نو لکھ دیں تو میں مائک انمیوٹ کا آپشن کر دوں گی. کسی کا کوئی سوال ہے اب تک، یا جو بھی سمجھایا ہے سمجھ میں آیا ہے؟ الحمدللہ. اسی طرح غور سے سنتی رہیے انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں اگلی آیت پر. بی حرف جر. اگر آپ نوٹس پہ کریکشن کر سکتی ہیں تو کریں، ورنہ میں یہ پی ڈی ایف بعد میں بھیجوں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ ساتھ میں لکھتی رہیں. اگر آپ ساتھ میں لکھیں گے نہیں تو پھر نیند آنے کا یا ہم ادھر ادھر جانے کا وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم ایک دم ایکٹیو لرننگ کریں تو پھر ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ساتھ میں لکھیں بھی. دوبارہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی، وہاں آپ 10 بار سن لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو بی حرف جر ہے اور اس کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا. تو اس کے بعد والا لفظ اسم ہے اور اتفاق سے وہ اسم ہی ہے. اس کا پراپر نیم بھی اسم ہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. یہ لفظ بھی اسم ہے اور یہ اسم کی کیٹیگری میں ہے. اور یہ دیکھیں حالت جر میں ہے. تو بسمی حرف جر کے بعد آنے والا اسم، تو یہ ہمارا حرف جر اور یہ اسم اور یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری. ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں بھی نہیں لکھا، اس کو بھی آپ لکھ لیں. یہ ہے، لکھو یہاں پہ، جاری. اور دیکھیں یہ دونوں تو ہے مرکب توصیفی، لیکن یہ پورا کا پورا یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کی میری ایک آڈیو ہے، وہ ہے تو گرامر کی، تو بہت سارے الفاظ آپ کو وہ لگیں گے. شاید کہ میں نے کبھی شیئر کی تھی لیکن ایک بار پھر شیئر کروں گی. بس سن لیجئے گا، جتنا سمجھ میں آئے وہ لے لیجئے گا، جو آپ کے مطلب کا نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے گا. تو یہ حرف جر اور اس کے بعد یہ دونوں اسم اب کمپاؤنڈ ورڈ ہو گئے نا، تو یہ ایک ساتھ آئیں گے. تو یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک اسی کے اندر مرکب توصیفی ہے. اور یہ من کے ساتھ یہ توصیفی کو اگر پورا اندر لیں تو یہ پورا بن جاتا ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے؟ آ جائیے اپنی پریزنٹ آیت پر. تو یہ حرف جر اور یہ اسم، یہ دونوں مل کے مرکب جاری. اب اسمی، اور چلے آگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لفظ اللہ مل گیا، اور وہ بھی کیا ہے؟ اسم. کیونکہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ، تو یہ ہو گیا اسم. اب آپ دیکھیں کہ اسمی، اسمی جو یہاں میں لکھ دوں، کیونکہ اسمی کا حمزہ غائب ہو گیا نا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہاں بھی ال نہیں ہے، یہاں بھی تنوین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ مضاف ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو ایک حالت جر میں اسم بھی مل گیا. تو یہ دونوں مل کے بن کے کیا کیا؟ مرکب اضافی. تو آپ کہتی ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ایسے کرتی ہیں نا، کے نام تعلق لگا دیتی ہیں، تو یہ بن گیا اضافی. اس کے بعد آگے دیکھا ہم نے، ہمیں پھر ایک ال والا لفظ مل گیا جو کہ اسم ہو گیا. اللہ اکبر، یہ بھی اسم ہو گیا. اور اس کے بعد اس اسم کو ہم نے دیکھا تو یہ چاروں پہلوؤں سے لفظ اللہ کو فالو کر رہا تھا. ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جب بھی بولیں گے لفظ اللہ بولیں گے، یہاں پہ اللہ نہیں بولیں گے کہ اللہ کے نیچے زیر، ایسے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کے نیچے زیر، لفظ اللہ سے پہلے اسمی. تو بہت کیئرفل ہو کے ادا کریں گے ان ٹرمز کو. تو لفظ اللہ کے بعد جو ہم کو اسم ملا، وہ چاروں پہلوؤں سے، اسم کے چار وہ ہوتے ہیں پہلو. دیکھیں بتا دوں، ایک تو ہوتا ہے وہ اعراب جس کو کہتے ہیں. اعراب مطلب وہی جو آپ کو لاسٹ کلاسز میں بتایا تھا، رفع، نصب، جر، یہ زیر زبر پیش والی چیزیں، یہ ہو گیا. پھر دوسرا جنس یعنی جینڈر ہو گیا. میں بار بار کہوں گی چاروں پہلوؤں سے، تو آپ سوچیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
پھر عدد یعنی نمبر، سنگولر پلورل یہ والی چیز یہاں لکھ دو، میسکولن فیمنن، اور یہ سنگولر، ڈوئل اور پلورل. اور چوتھا ہوتا ہے وسعت یعنی کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ ٹھیک ہے. تو ال جب لگا رہتا ہے تو وہ سب پراپر ہی ناؤن ہوتا ہے، تو یہ سب پراپر ناؤن ہے. یہ اسمی کامن ناؤن تھا. چلے اب آ جائیں ادھر الرحمانی. یہ جو ہے جو میں نے کہا نا چاروں پہلوؤں سے اس کی دیکھیں، یہ اعراب بھی سیم ہے، یعنی یہ حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، اور یہ پراپر ناؤن ہے ال کی وجہ سے تو یہ بھی ال کی وجہ سے پراپر ناؤن ہے. تو یہ ہو گئی اس کی صفت. پھر صفت کی صفت نہیں آتی. ٹھیک ہے، کسی صفت کی صفت نہیں ہوتی، کسی انسان کی صفت ہوتی ہے نا. اب میں کہوں اگر نیلا آسمان خوبصورت ہے تو یہ خوبصورت بھی آسمان کو جائے گا نا، نیلا کو تو نہیں چلا جائے گا. تو اسی طرح سے یہ الرحیمی بھی لفظ اللہ کو، یعنی لفظ اللہ کو چاروں طرح سے فالو کر رہا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا. تو یہ ہو گئی اس کی صفت نمبر 2. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی لفظ اللہ کی صفت ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہو گئی ہماری. اچھا اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ مرکب بنا لیں. تو یہ ہمارا پھر یہاں سے یہاں تک مرکب توصیف. چلتے ہیں اب اپنی پہلی آیت پر. سمجھ میں آ گیا سب کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو لفظ اللہ کی صفت نمبر 1 ہے الرحمن، اور صفت نمبر 2 ہے الرحیم، اور آپ کو پتا ہے کہ دونوں ہی اللہ کی صفت بھی ہیں. تبارک، اگر آپ لوگ اسم سے یہ سارے مرکبات، میں سارے مرکبات کا ٹیسٹ لے لوں کیا، لیسن 1 to 20 جیسے ایک فائنل ایگزام ہوا کرتا تھا، اس طرح کا کوئی ایگزام لوں، اور مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ لوگوں کو اسم کلیئر ہو چکا ہے. جتنا بھی مجھے اس میں بتانا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں بتانا ہے. اگر اتنا ہے تو کافی ہے آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے. لیکن فیل ابھی آپ کو نہیں پڑھایا زیادہ، فیل کی بس 1 2 ٹائپس پڑھائی ہیں، اور اس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس نہیں آیا، مطلب ابھی اتنا سمجھ میں نہیں آیا. تو فیل کا ٹاپک میں سوچ رہی تھی کہ میں شروع کروں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ میں سے ہر لوگوں کو اسم بہت اچھی طرح سے آ گیا. فیل کی بہت ساری شیپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر شیپ کو ایک الگ گروپ میں رکھ دیتے ہیں. جیسے بہت سارے فعل ہیں، وہ ایک شیپ فالو کرتے ہیں، ان کو ایک گروپ میں رکھ دیتے ہیں، ان کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ جیسے مجھے پتا ہے کہ تبارکا باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیز اگر میں یہاں بولوں تو کون سمجھے گا؟ نہیں کوئی سمجھے گا. اس کے لیے مجھے یہ سارے باب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے فعل ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ 7 8 دروازے ہوتے ہیں. اب جو ایک ٹائپ کے فعل ہوتے ہیں ان کو ایک دروازے سے گزار کے ان کو ایک فیلڈ، جب کوئی ایک دروازے سے گزرے گا تو ایک روم میں چلا جائے گا نا، وہ سب ایک روم میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جو دوسرے شیپ والے ہیں ان کو دوسرے ڈور سے وہ گزر جاتے ہیں، اور وہ دوسرے روم میں جا کے سب ایک جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس طرح پہچاننا، جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تبارک تو ہم نے یاد کیا ہوا ہے سارے ڈور کا نام، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تبارکا یہ ماضی کا ورڈ ہے اور یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے، تو جو میں یہ بتا رہی ہوں یہ چیز ہی مجھے آپ کو بتانی ہے. اور
ان ڈورس میں انٹر ہونے سے اس لفظ کے اندر جو میں نے آپ کو نماز کلاس میں بتایا، ظاہر ہے وہاں ڈور وغیرہ تو میں نہیں بتاتی نا، ابواب تو نہیں بتاتی، بس تھوڑی سی علامت بتا دیتی ہوں کہ شروع میں تا اور فرسٹ روٹ یہ با کے بعد کا یہ ہے نا یہ الف، تو با پہلے والے لفظ کے بعد اگر آپ کو الف نظر آئے تو اس میں بہت زیادہ کا میننگ آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر فعل جب کسی ڈور سے انٹر ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر اس شیپ کی وجہ سے بس انٹر ہو گیا، اس شیپ کی وجہ سے انٹر ہوا اور انٹر ہوتے ہوئے اس کے اندر ان سب کے اندر کچھ خاص میننگ بھی آ گئے۔ تو اس طرح سے کسی لفظ کو جب آپ دیکھتی ہیں عربک نالج ہوتے ہوئے تو وہ ساری فیلنگ بھی آتی ہے۔ اب تبارک کا بہت زیادہ برکت، آپ ترجمے میں آپ کو مل جائے گا بہت برکت ہے یا بہت برکت والا ہے اور آپ رٹ لیں، لیکن جب آپ اس باب کے بارے میں جب اسٹڈی کریں گی، جب اس کی خصوصیات دیکھیں گی، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت بہت کم ہے جو ہم نے یہ بول دیا بہت بابرکت ہے، یہ ہم نے اس کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس میں بہت زیادہ برکت والا ہے، اس طرح ہم کو بولنا تھا۔ پھر بھی ہمیں یہ دل میں احساس ہونا تھا کہ ابھی ہم اس برکت کو نہ ہم بول سکے اور نہ سمجھ سکے، اتنی زیادہ برکت ہے۔ تو یہ اب بس لکھ لیں، فی الحال اس کو لکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے۔ اور اگر سوال آتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا تو آگے لکھ لیں ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ہم کو پڑھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، الذی، یہ ال کی وجہ سے آپ کو دکھ رہا ہے، اور اس طرح کے الذی، الذین، جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، اللذانی بھی آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے، تو یہ سب اسم ہوتے ہیں، اسم کی ایک کیٹیگری ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے۔ تو اور آپ فی الحال آپ اس طرح کر لیں کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ اسم ہے۔ بی، حرف جر، یدی، اس کے آگے جو اسم ہے وہ یدی ہے، یہ اسم۔ یدی ہم کو دکھا بنا ال اور بنا تنوین کے، نہ شروع میں ال ہے نہ آخر میں تنوین ہے، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے، مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں حالت جر میں ایک اسم بھی مل گیا، آپ کو بتایا تھا کہ ہوا ہمارا حالت رفع میں تھا، اور ہو اور ہی یہ تھا ہمارا حالت رفع میں، اور یہ دونوں تھے حالت جر میں، مطلب ہو ہی یہ حالت نصب میں بھی ہو سکتے ہیں اور جر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ہمیں آگے مضاف مل گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے، حالت جر میں ہے، تو ہمیں ایک جر والا اسم بھی مل گیا، تو یہ دونوں ہو گیا ہمارا جاری، بیدی ہو گیا مرکب جاری، اور یدی ہی ہو گیا اضافی۔ اب میں مرکب آگے نہیں لکھ رہی، ٹھیک ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے، تو مرکب جاری اور مرکب اضافی آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف میں اوپر لکھ رہی ہوں یہ، اور مرکبات نیچے لکھوں گی۔ الملک، علامت دیکھیں میں وہ کر رہی ہوں کہ علامت آپ اپنے اس میں بھی کر لیجئے گا کہ کس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسم ہے، ال کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے حرف عطف، حرف عطف کہتے ہیں کنیکٹنگ ورڈ کو، ٹھیک ہے، عطف کہتے ہیں کنیکٹنگ کو، و، ف، سما، یہ سب جو ہے حرف عطف ہیں، میں لکھوں گی آپ کو بار بار یاد ہو جائے گا۔ پھر ہوا اسم ہے، کیونکہ ناؤن پرو ناؤن ہر چیز، یہ ہوا، ہو، ہی، دیکھیں آپ نے اس کو بھی تو میں نے اسم لکھا نا، یہ سارے ناؤن پرو ناؤن ایڈجیکٹو، آپ دیکھیں اوپر یہ ایڈجیکٹو تھا، اس کو بھی اسم کہا ہے نا، میں نے رحیم کو اسم یہاں نہیں لکھا، یہ دیکھیں اس کو بھی اسم کہا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا ہو گیا، اسم ہو گیا۔ الا،
حرف جر، کلی. اب حرف جر ہے تو اس کے آگے اسم ہوگا، اس میں تو پھر آپ کو سوچنا نہیں ہے نا. کچھ بھی نہیں دکھ رہی ہے علامت، نہ ال دکھ رہا ہے، نہ تنوین دکھ رہی ہے نہ گولتا دکھ رہی ہے، نہ الفتا دکھ رہی ہے، لیکن حرف جر دکھ رہا ہے. تو حرف جر کے بعد آنے والا لفظ اسم ہوگا، تو ہم نے اس کو اسم لکھا. اور میننگ دیکھیں گے کلی، کل، وہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ کل جو ہے یہ فعل تو نہیں ہو سکتا اور حرف بھی نہیں ہے، تو یہ اسم ہو گیا. اب کلی کو میں نے دیکھا کہ بنا ال اور بنا تنوین کے ہے، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو سکتا ہے. لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا، کیونکہ آگے ہمیں ایک جر کی حالت میں اسم بھی چاہیے، تو ہمیں وہ مل گیا، شیئن. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا مرکب جاری، اور یہ اسم ہے، اور یہ تنوین کے ساتھ شیئن ہے تو یہ بھی اسم ہے. تنوین کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا. اور کل شیئن بنا ال بنا تنوین اور حالت زیر میں اگلا اسم، یہ دونوں مل کے بن گئے اضافی، مرکب اضافی. اور قدیرن یہ تھا کیا؟ یہ لفظ تھا قدیرن. ٹھیک ہے، یہ قدیرن اور آگے الذی، اگر کوئی ملا کے پڑھنا چاہے قدیرن الذی وہ پڑھے گا. تو یہ تنوین کی وجہ سے یہاں پہ نون زیر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ تنوین ہے، اس تنوین کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہے اسم. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مصحف میں نون زیر سے لکھ دیا انہوں نے، یہاں پہ تھی تنوین. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ال کی وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اسم ہے. خلق، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کو تین لفظ والے، چلیں اس کو نیچے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ہاں، بیچ بیچ میں سلائیڈ میں نے اسی لیے رکھی کہ مجھے کوئی چیز بتانی ہو تو بہت نیچے نہ اسکرول کرنا ہو. یہ سنگولر، یہ ماضی کے فعل ہیں. ٹھیک ہے، خلق کا سنگولر ڈوئل بھی بتا دیتے ہیں، جس سے آپ کبھی بھی اس طرح سے پڑھیں نا. بس اس میں ایک الف ایڈ کریں گی تو آپ کا یہ بن جاتا ہے ڈوئل، دو لوگوں نے پیدا کیا. خلقا، ٹھیک ہے، اور یہ خلقا اس کو چھوٹا رکھیں گے اور اس کو بڑا کرتے ہیں. اس کے بعد پلورل کے لیے خلقو، اور یہ ہم نے آپ کو یہ والی علامت کیونکہ قرآن میں یہ بہت آتی ہے، تو یہ والی علامت آپ کے لیسن میں میں نے ڈالی تھی کہ واو اور الف کے ساتھ جب کوئی اسم اینڈ ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے نا، اور یہ پلورل کا ہوتا ہے. تو خلقا اس کا ترجمہ کریں گے اس نے پیدا کیا، اس ایک نے پیدا کیا، ہی. ٹھیک ہے، یہ ایک نے پیدا کیا. اور ہی کا ترجمات اس میں دیکھیں کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی تا وغیرہ کی علامت نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد خلقت جب یہاں پہ آ جائے گا تو اس ایک عورت نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، خلقتا اس طرح کر کے پھر ڈفرنٹ ڈفرنٹ آئے گا. خلقتا تم ایک آدمی نے پیدا کیا، خلقتی تم ایک عورت نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ وعدہ کریں کہ محنت پہ آ جائے. اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کورس کو اینڈ کروں اور پھر اس میں صرف سلیکٹڈ لوگ جو واقعی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کر لیں کہ وہ روز 1 گھنٹہ وقت دیں گے، تو ان کو میں پھر دوسرے اسٹیج پہ لے کے چلوں، ہے نا. کیونکہ جو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے پھر وہ کلاس میں موجود بھی رہے تو وہ بھی پریشان ہے، اور الٹیمیٹلی میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، ہے نا، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی. کیونکہ وقت نہیں دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، چیزیں وقت مانگتی ہیں.
تو خلقہ یہ ہو گیا اس نے پیدا کیا، خلقہ ان دو لوگوں نے پیدا کیا، اسی لیے اب جب بھی اللہ کے لیے آئے گا لفظ، فعل آئے گا تو یہ والا آئے گا نا، اگر آپ اس کو کھینچ کھینچ کے پڑھ رہی ہیں تو آپ حرام غلطی کر رہی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ تجوید ٹیچر آپ کو اس بات پہ ٹوکتی ہیں کہ آپ زبر کی حرکت کو لمبا کریں، لمبی حرکت کو زبر کریں، ہے نا؟ سب ادھر ادھر گڈ مڈ ہوگا۔ خلقو، اس کو آپ کو اس کو لمبا کرنا ہے، دو حرکت، کیونکہ پیش کے بعد واو آ رہا ہے، دو حرکت دیں گی، ڈبل کس کو تھوڑا کھینچیں گی، لیکن اس کو بالکل نہیں، ورنہ یہ جم کر کے ادھر جائے گا اور میننگ ہو جائے گا غلط۔ ایک اور اگزامپل دے دیتی ہوں، ضربا، جس کا کی میننگ ہوتا ہے مارنا اور مثال بیان کرنا بھی، دو میننگ ہے، میننگ کئی ہو سکتے ہیں، دو کامن میننگ ہے۔ ضربا اس نے مارا یا اس نے مثال بیان کی، اور اگر اسی کو کر دوں ضربا تو ان دو لوگوں نے مثال بیان کی۔ ضربو، ان سب نے مثال بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فعل ماضی کا ایک چارٹ، جو کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو 6-7 اس طرح کے دوں، اس کو آپ یاد کیجئے گا، لکھیے گا، اس طرح ایک ایک لائن کر کے ہمیں 5-6 لائن یاد کرانی ہے، میں انشاءاللہ تعالی 5-6 کلاسز میں آپ کو کرا دوں گی۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر ڈفرنٹ ڈورز پہ لے چلوں گی، وہ میں پلان کروں گی بیٹھ کے کہ مجھے کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، فی الحال بس ایک آئیڈیا۔ تو یہ ہو گیا فعل ماضی۔ اور واحد لکھ لیں یا سنگولر لکھ لیں، میں ایس لکھوں گی سنگولر، ٹھیک ہے؟ آپ ڈبلو نہیں، واو، آپ واو لکھ لیں واحد اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو۔ پھر الموتا، ال کی وجہ سے اسم ہے، اور آپ کو ترجمہ اسی لیے پہلے یاد بھی کرا دیا گیا ہے کہ یہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ کرے گا ان چیزوں کو پہچاننے میں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے۔ اور حرف عطف ہے، الحیاتہ، ال کی وجہ سے اسم ہے، اب لی اور یبلو، ٹھیک ہے؟ یہ لی ایک لفظ ہوا، یبلو، آپ دیکھ رہی ہیں یبلو جو ہے وہ فعل ہے نا؟ یبلو، اس کا با لام واو اس کا روٹ لیٹر ہے، جو میں نے آپ کو شاید کلاس میں بتایا ہوا ہے، اور یا جو ہے علامت مضارع میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیے میں مضارع بول رہی ہوں، علامت میں چلا گیا، پریزنٹ فیوچر کی علامت کے بجائے میں نے کیا بولا؟ علامت مضارع میں ہے یا، تو فعل سے پہلے تو یہ حرف جر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے، بس اس کو صرف آپ حرف لکھ لیں، کیونکہ اگر یہ حرف جر والا، یہ لیے، یہ ہوتا ہے حرف جر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، لیکن آپ اس کا ترجمہ یہاں پہ تاکہ کر رہی ہیں نا، تاکہ وہ آزمائے، ہے نا؟ تو تاکہ تاکہ تو میننگ ہوتا نہیں ہے حرف جر کا، ایک تو یہ بھی کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیے ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے حرف جر کے بعد اسم آتا ہے، تو یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے، تو یہاں پہ اس لیے صرف حرف لکھیں گی، حرف جر نہیں لکھیں گی، حرف ہے لی، اور یبلو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ یا کی علامت دکھ رہی ہے، اس وجہ سے فعل مضارع۔ اور کھم، آپ کا لیسن تھا ہم، کم اور تم، بالکل یہ سارے لیسن آپ کو بہت اچھی طرح سے جیسے ہی کم آئے، اس لیسن کا ٹائٹل دماغ میں آ جانا چاہیے۔ ہم کا مطلب تھا وہ سب، کم کا مطلب تھا تم سب، تم کا مطلب تھا تم سب، تو یہ ساری چیزیں تو پروناؤن ہے نا، تو یہ اسم ہو گیا۔ ایوکم، ایوکم کون، ٹھیک ہے؟ تو
آپ کو بتایا کہ فعل کے علاوہ، فعل اور حرف کے علاوہ ساری چیزیں اسم ہیں. تو جب ہم نے ایو کا ترجمہ دیکھا تو کون، کون فعل نہیں ہو سکتا اور کون حرف بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کو اسم ہی ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے. میننگ سے آپ چیک کریں، اور نہیں تو پھر بعد میں ہم سے چیک کریں. تو ایو اسم ہو گیا. اس اسم سے پہلے نہ ال ہے نہ آخر میں تنوین ہے. تو اب کیا ہم نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہم کو اس کے بعد ایک جر والا اسم بھی چاہیے. اور میں نے جو آپ کو لاسٹ لیسن دیا تھا تو اس میں دیا تھا، شاید کم دیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ کم جو ہے یہ زبر اور زیر والا اسم ہے. کم کیا ہے؟ زبر اور زیر والا اسم ہے. انتم میں بتا دوں، انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب. کم کا مطلب بھی ہوتا ہے تم سب، اور کم کا مطلب بھی ہوتا ہے تم سب. یہ ہے پیش والی فارم، یہ ہے زبر والی فارم، اور یہ ہے زیر والی فارم. یعنی زبر اور زیر والی سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، انتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب. کم تم سب، کم تم سب. تو ہمیں آگے دیکھ رہی ہیں آپ، ایک زیر والا اسم نظر بھی آ گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں مل کے بن جائیں گے اضافی. احسنو اسم ہے، سب سے اچھا. پھر ترجمے پہ غور کریں. سب سے اچھا یہ فعل تو نہیں ہو سکتا، نہ پریزنٹ ہے، نہ پاسٹ ہے، نہ فیوچر ہے، اور حرف ہو نہیں سکتا. تو یہ احسنو اسی اکبرو، اللہ اکبر کے وزن پر آپ کا ایک اسم ہوا. عملاً اسم ہوا. و حرف عطف ہوا. اب آئندہ میں صرف عطف لکھوں یا صرف حرف لکھوں؟ عطف لکھوں گی. ٹھیک ہے، حرف آپ خود ہی سمجھ لیں گے. ہوا پروناؤن ہے، اسم ہوا. وہ ترجمہ دیکھیں، وہ ورب نہیں ہو سکتا اور حرف بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ اسم ہی ہوگا. العزیزو ال کی وجہ سے اسم ہوا. الغفورو ال کی وجہ سے اسم ہوا. اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ یہ نہیں کریں گی کہ العزیزو اور الغفورو یہ دونوں خبر آ رہی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، دونوں صفت ہیں، لیکن اس میں مرکب توصیفی یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تو یہ دونوں ہی صفات ہیں صرف، اور وہ خبر آ رہی ہے جس کو یہاں پہ یہ خبر کا کام کر رہی، اور وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو یہاں مرکب توصیفی آپ نہیں کر دیں گی کہ یہ دونوں ایک جیسے مل رہے ہیں. اگر یہ دونوں ایک جیسے مل رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ الغفور العزیز کی صفت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ العزیز بھی اللہ کی صفت ہے اور الغفور بھی اللہ کی صفت ہے. تو ہمیں وہ بھی موجود ہونا چاہیے تھا جس کی صفت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل جیسے اللہ اسی شیپ میں ہونا چاہیے تھا جیسے یہاں پہ تھا. یہاں پہ تھا کہ اسی شیپ میں بھی یہ چاروں پہلوؤں سے موجود لفظ اللہ یہاں اگر ہوتا اسی کی اس میں، تب ہم کہتے کہ مرکب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب وہی ہو سکتا ہے. یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہاں مرکب توصیفی نہیں ہے، تو بس آپ لے لیں کہ یہاں کوئی مرکب توصیفی نہیں ہے. دونوں اسم ہیں، دونوں صفت ہیں. بس میں ایک آیت اور کروں گی آج. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے کر کے میں آڈیو بھی، کیونکہ کلاس کا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، تو بس یہ ایک آیت اور کرتے ہیں، آپ لوگ غور سے سن لیں، اور اسی طرح سے پھر آپ باقی ساری اپنی آیات کو کریں گی. ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی 10 آیات تو آپ لوگ میں سے زیادہ لوگ کر چکے، جو نہیں کر چکے وہ آج کر کے گروپ میں ڈال دیں. اور میں آڈیو اس طرح سے بنا کے جیسے بھی ایکسپلین کر رہی ہوں، آڈیو بلکہ کیا ویڈیو بنا دوں گی اس طرح ریکارڈنگ کر کے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو گروپ میں، تو آپ اس سے اپنا کریکشن کر لیجئے گا اور سمجھ بھی لیجئے گا. الذی
اس میں جو چیزیں میں 3 بار بول چکی تو اس کو چوتھی بار پھر نہیں بول رہی، اور اس لیے بھی نہیں کہ ریکارڈنگ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الذی اس میں ال کی وجہ سے، خلقہ فعل ہے، فعل ماضی واحد سنگولر، سبع اس کو سبع با پہ ساکن اور قلقلہ کر کے کریں گی، اگر انشاءاللہ آپ کی تجوید ٹیچر آتی ہیں تو بتائیں گی۔ اس میں سم سماواتن، یہ آ تی کی ساؤنڈ مل گئی، ٹھیک ہے، یہ آ اور تی، تو اس سے ہمیں پتا چلا اس میں ایک تو یہ علامت، دوسری یہ علامت، تنوین کی علامت، دونوں علامتیں آپ سوچیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوچ رہی ہوں گی کہ سبا کو میں نے کیوں اسم لکھا؟ سبا کا میننگ 7 ہے، 7، تو 7 تو اسم ہوگا نا، تو اسی لیے میننگ سے بھی سمجھیں آپ کہ سبا اسم ہوا، پھر سماواتی میں 2 علامتیں آتی اور تنوین، تو یہ اسم ہوا۔ اب سبا وداؤٹ ال، وداؤٹ، کیونکہ جیسے ہی زیر ہم کو ملے گا آگے نا، تو ہمیں یہ زیر ہم کو اس کی وجہ بتانی ہوگی۔ زیر کوئی اسم کسی نے کیوں لیا، 2 وجہ ہوگی، یا تو حرف جر آ رہا ہے اس سے پہلے، یا پھر وہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ جیسی زیر دکھائی دی ہم کو، آگے ہم نہیں جا سکتے، ہم کو اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا، اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں ہمیشہ بتا رہی ہوں میں کہ یہ زیر کیوں آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے ایک اسم دکھا جو بنا ال بنا تنوین کے، تو یہ ہو سکتا ہے مرکب اضافی کا پہلا والا اسم، اور آگے حالت جر میں دوسرا اسم، تو یہ بن گیا مرکب اضافی۔ یہ ہے ایکسپلینیشن اس زیر کی۔ طباقاً اسم ہو گیا تنوین کی وجہ سے، ما حرف ہے، قرا اس کا روٹ لیٹر ہے را، حمزہ یا، وہ ظاہر ہے اس میں حمزہ بھی اور یا بھی یہ سب بیمار حرف ہے، تو شیپ ویسی نہیں رہ جاتی جیسے کہ ان سب کی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہیلدی والے ہیں ان کا بہت کلیئر سب کچھ دکھتا ہے، لیکن جس میں بیمار حرف ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، تو لیکن بہرحال آپ کو بتا دوں کہ یہ تا جو ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل مضارع، یعنی پریزنٹ اور فیوچر والا فعل، کیونکہ ہم کو شروع میں علامت دکھ گئی تا۔ اور ترجمے سے دیکھیں، آپ ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ کیا تم دیکھتے ہو؟ فی حرف جر، بس جر لکھ دے رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، حرف جر، کیونکہ جگہ نہیں ہے، آپ لکھیے گا اس کی، آپ صرف جر جر مت لکھیے گا، آپ لکھیے گا حرف جر، پھر اس کے آگے حرف جر کے بعد اسم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو خلقی پڑھیں گی، خلقی نہیں پڑھ دیجیے گا، یہ لام ساکن ہی اس کو اسم بنا رہا ہے، اگر آپ اس کو زبر کر دیں گی تو یہ اسم نہیں رہ جائے گا پھر، تو خلقی لام ساکن کو ساکن ہی رکھنا ہے۔ تو بہرحال فی کے وجہ سے آپ دیکھیں یہ حالت جر میں، یہ حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جر میں یہ اسم، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ جاری۔ ال کی وجہ سے یہ اسم، اب اس کے نیچے مجھے زیر نظر آ رہی ہے، مجھے اس زیر کو ایکسپلین کرنا ہوگا، کوئی بھی اسم زیر اور زبر کی حالت میں خود سے نہیں جا سکتا، اس جملے میں اس کنسٹرکشن کی وجہ سے گیا ہے، تو اس کو جب ہم گرامیٹک مطلب کہ جب ہمیں اس جملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ زیر، جیسے میں نے بتایا کہ یہ زیر اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ یہ زیر کس کی وجہ سے وہ بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ زیر کی وجہ میں نے، اب آپ کہیں گے زبر کی، جی ہاں زبر کی ساری وجہ میں نے بتائی نہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں بتایا، لیکن زیر کی دونوں وجہ بتا دی ہیں، تو اس لیے میں بار بار دونوں ایکسپلین کرتی ہوں۔ اب یہ زیر کیوں ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو حرف جر نہیں ہے، تو پھر مجھے دیکھا، ہاں میں نے دیکھا اسم ہے، اور وہ اسم بنا ال بنا تنوین کے ہے، تو یہ ہو گئے مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو گیا، اور یہ ہو گیا مرکب اضافی کا دوسرا اسم، تو یہ دونوں مل کے ہو گئے مرکب اضافی۔
پھر یہ جر، حرف جر. دیکھیں میں صرف جر بولتی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. حرف جر، حرف جر کے بعد اب اسم آئے گا اور وہ بھی حالت جر میں ہوگا. اور یہ دونوں، یہ پلس یہ مل کے جاری، مرکب جاری بن گئے. مین تفاوتن مرکب جاری. فا حرف ہے، یہ تھا ارجع. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے. اور اب میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹرم پہ لا رہی ہوں. فعل امر یعنی حکم والا. اس لیے لانا مجھے آسان ہے کیونکہ آپ ترجمہ یاد کر چکی ہیں. تو آپ کیا کہتی پھر لوٹاؤ، ہے نا؟ تو اگر ہم کسی سے کہیں لوٹاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حکم دے رہے ہیں نا. پھر لوٹاؤ نگاہ کو. تو یہ فعل امر کہلاتا ہے. فعل امر، امر وغیرہ مت کہیے گا، میں لکھوں امر ساکن ہے، یہ بھی ساکن کر لیجئے. فعل امر حکم. تو یہ ارجع تھا. اگر یہ ف کی وجہ سے یہ آپ نے اس کو ملا دیا تو فرجع آپ پڑھ رہی ہیں. میں الگ سے لکھ دوں جس سے اگر آپ اس کو، اور الگ سے میں نے آڈیو بنا کے بھیجی ہے شاید کہ آپ الگ، ہاں جو ایک ایک آیت کی بھیجی ہے نا کہ آپ ورڈ بائی ورڈ کیسے پڑھیں گی، اس میں نے ارجع ہی پڑھا ہوگا. ارجع. ٹھیک ہے، ارجع نہیں پڑھیں گی، ارجع نہیں پڑھیں گی، اس طرح پڑھنا ہوگا. تو یہ ہے آپ کا فعل امر. نہ ماضی اس کو کہیں گی نہ مضارع کہیں گی. البصرہ، ال کی وجہ سے اسم ہے. حل حرف ہے اور یہ حرف کوشچن والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا عربک میں بڑا سا نام ہے. تو آپ بس بولیں حرف کوشچن والا. سن لیں، حرف حروف استفہامیہ میں سے ہے. اتنا لمبا کیوں بولیں گی، ہے نا؟ ترا فعل مضارع ہے. فعل مضارع کیوں ہے؟ کہ مضارع کی علامت ہے. مضارع مطلب وہی پریزنٹ اور فیوچر کا آج آپ کو نام بتایا ہے. من، اب دیکھیں آپ لوگوں کو آ رہا ہے نا. من حرف جر ہے اور آگے حالت جر میں ہم کو ایک اسم بھی مل گیا. تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے ہمارے؟ مرکب جاری. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے ہم کو. کیا ٹائم ہوا؟ 4:20. 10 منٹ اور لے لیتے ہیں. اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں. ثم، جیسا کہ میں نے کہا کہ حرف عطف جو ہے وہ وا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور. پھر ف ہے جس کا کہ مطلب ہوتا ہے پس. ثم ہے جو بہت کامن والے ہیں وہ میں لکھ رہی ہوں، جس کا مطلب ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آیت الگ الگ ہے لیکن بات یہاں سے چل رہی ہے من فطور، پھر اسی کے بعد کنٹینیوشن ہے پھر. تو اس لیے یہ عطف ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رجع وہی ہے، اور آگے چونکہ یہ ال ساکن ہے نا اس وجہ سے یہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ زیر جو ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ارجع، یہ بھی ساکن تھا یہ بھی ساکن تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے تو یہ ٹیمپریری زیر لگی. تو میں بس یہاں پہ لکھ دوں فعل امر ہے یہ. اور آپ ترجمے سے چیک کر لیجئے گا کہ امر ہے یا نہیں ہے، مطلب حکم دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. ال کی وجہ سے یہ اسم ہے. آئینی کی ساؤنڈ آپ نے جو سنی تھی آئینی، ہے نا، یہ آئینی کی ساؤنڈ کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ اسم ہے. اور ترجمے سے بھی پتا چلا بار بار، اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ بار بار تو
फेल नहीं हो सकता और हर्फ भी नहीं है। यनक़लिब, ये यनक़लिबु था, किसी वजह से ये साकिन हुआ है, वो आगे कभी पता चलेगा। तो इसका रूट लेटर है काफ, लाम, बा, ठीक है? तो ये या जो है क्या हो गया? अलामत हो गया, यतान वाला, ये हो गया फ़ेल मुज़ारे। इस अलामत की, यतान की अलामत की वजह से डिसाइड किया, और तर्जुमे में भी आप देख लेंगी, तर्जुमा भी वर्ड टू वर्ड याद किया ना, तर्जुमा देखें और फिर सोचें। लेकिन ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से ज़बान पे आ जाएँ, कि जब आपको फ़ेल, जब मुरक्कबे इज़ाफ़ी बोलना हो तो मुरक्कबे इज़ाफ़ी ही निकले मुँह से, फ़ेल मुज़ारे जब निकलना हो तो फ़ेल माज़ी ना निकले, ठीक है? तो ये टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा ज़बान पे एकदम कंफर्टेबल हो जाना है आपको। इन दोनों को मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये है इला और का। जब ये इला वर्ड आगे किसी से अटैच होता है, जुड़ता है, मिला के पढ़ते हैं, तो ये खड़ी ज़बर गायब हो जाती है। थोड़ा-सा मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूँ कि इला क्यों इलही हो गया। आपको ये या दिख रहा है ना आगे? ठीक है। तो ये खड़ी ज़बर गायब हुई, तो ये ऐसे हो गया, और जब ये दोनों जुड़े तो ये या जो आखिर में थी, जब बीच, ये तो आखिर में ही रह सकती है ना, अगर ये अटैच होगी तो इसको नुक्ता लेना पड़ता है ना, तो इसलिए ये बन गई इलई का। समझ में आ गया? इला, ये इलाही था, जब इला से का को आके अटैच होना है तो अब ये अलिफ को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा फिर ज़बर के साथ ही आती है। देखिए मैंने अलिफ की जगह पे बस ये ज़बर लिख दी। ये यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़बर और अलिफ दोनों। उसकी जगह पे ये खड़ी अलिफ, खड़ी ज़बर जिसको आप कहती हैं, वो लिखते हैं। तो ये चली गई और ये ज़बर रह गई, ये ज़बर रह गई। अब जब ये अटैच हुई तो ये सुराही वाली जो ये या है, उसको नुक्ते वाली या में बदलना पड़ा। तो ये है आपका हर्फ़े जर। इला जो है, बस जर लिखूँ? इला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नुक्ते लेकर, है ना? ये नुक्ते तक आपका है हर्फ़े जर, और ये का है आपका हालते जर में इस्म। ये अंता, इसका भी मैं बता दूँ, पेश, ज़बर और ज़ेर। अंता और का और का, ये दोनों सेम है, ठीक है? अंता पेश की हालत और का ज़ेर और ज़बर की हालत। तो ये मैं ज़ेर की हालत में यानी जर की हालत में एक इसम भी मिल गया, ये दोनों मिल गए जारी, मुरक्कबे जारी। अल की वजह से ये इसम है, ये पेश की हालत में है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, नॉर्मल हालत है। ख़ासियन, ये है तन्वीन की वजह से ये भी इसम है, और तर्जुमा भी आपको बता रहा है कि इसम है। ये अत्फ़ है, हुआ इसमें, एक वक़्त आएगा बहुत स्पीड में होगा काम। हसीरुन, तन्वीन की वजह से इसमें, और हो गई हमारी आयत, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से इंशाअल्लाह हम सारी, अब तक जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा है? मैसेज करें? भेज दें।
अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ज्वाइन करो। देखो निजी में रहती हूँ करो भी। हम्म, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि कहीं पे हमको थोड़ा सा और सुनना है और समझना है, तो इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। तो आप जो है उससे रिपीट कर करके अच्छी तरह, बल्कि जिनको आता है वो भी अगर सुन लें तो उस पे भी फायदा होता है कि हमारी अच्छी वो हो जाती है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं किसी भी तरह से। और उसके अलावा भी अगर कोई रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद अगर कुछ रह जाता है, तो आप मुझे मैसेज किया करें। जब मैसेज करें तो बहुत शॉर्ट करें और सिर्फ सवाल करें। अक्सर जो आपके सवाल आते हैं तो उसमें पहले आप ये बताने लगती हैं कि आपको क्या समझ में आया है। फिर उसके एंड में या बीच में कहीं सवाल होता है, सिर्फ और सिर्फ सवाल करें। क्या समझ में आया है वो ना बताएं, क्या नहीं समझ में आया है बस ये बताएं, और छोटा सा सवाल करें। जिस आयत से सवाल है उस आयत की भी पिक्चर भेजें। और जब अगर ठीक है, उस आयत की भी पिक्चर भेजें। अगर आप कुरान से पिक्चर भेज रही हैं, पूरे पेज की पिक्चर भेजें। सिर्फ उस वर्ड की मत भेज दें, क्योंकि किसी वो वर्ड हो सकता है पिछली आयत की वजह से उस पे कोई असर पड़ रहा हो। तो हमें पूरा जो है पूरी पेज चाहिए। ठीक है, पूरा पेज भेजें और फिर आप वर्ड वो बता दें, मैं उस पेज पे देख लूंगी। अब और आजकल तो आप अंडरलाइन वगैरह कर सकती हैं, इमेज पे निशान लगा सकती हैं। निशान लगा दे तो अच्छा है, जो लोग लगा सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। लेकिन कभी ये नहीं कि छोटा सा बस आप वो वर्ड भेज दें और उसके बारे में पूछें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख रही हैं कि चीजों पे पिछली अल्फाज से असर पड़ता है। इंशाल्लाह ताला तो धीरे धीरे इस तरह हम लोग सूरह मुल्क पे ही मेहनत करते हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं माइक अनम्यूट करके आप लोगों से सवाल करती हूँ। ठीक है, जिससे मैं देखूं कि ठीक है। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ हाजरा को। जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करें, वक्त नहीं लगा। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जल्दी से हमको इन आयत नंबर 1 के वर्ड पढ़ती जाएं और मीनिंग बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारका बहुत बाबरकत है। अल्लज़ी वो जो बियदिही उसी के हाथ में है। अल मुल्क बादशाहत। वह हुआ और वह आला पर कुल्ली हर शैइन चीज के कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा याद किया हुआ है। इसी तरह हर पूरे सूरह मुल्क की बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, याद होगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट ले लेते हैं राना पठान को। जी चलिए अस्सलाम आप। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अगली आयत कर दीजिए। अल्लज़ी वो जिसने खलक पैदा किया, अल मौत 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 को, व वल हयात और जिंदगी को, लियबलुवकुम ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु ज्यादा अच्छा है, अमला अमल में, वहुआ और वो, अल अजीजुल अल गफूरू बहुत जबरदस्त है और बहुत बख्शने वाला है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। जजाकल्लाह खैरन। अब ले लेते हैं आसिया को, और आसिया करेंगी ये आयत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वाह और लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफरू जिन्होंने कुफर किया,
کفر کیا. ایک منٹ آسیہ، جنہوں نے یہیں پر ہے وہ اور لیے یا للذینہ، ٹھیک کیا آپ نے، للذینہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، یہاں تک ہے اس کے اندر جی میں، جنہوں نے ادھر نہیں ہے، وا ٹھیک. جی وا اور للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے جہنم جہنم کا، وبئسا اور کیا ہی برا ہے المصیر ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. اب لے لیتے ہیں اس کے بعد آسیہ کے بعد النتا کو. جی النتا، النتا جلدی مائک انمیوٹ کریں. اگر النتا نہیں آ رہی ہیں تو امبرین آ جائیں. امبرین بھی نہیں جی آ میم. رہی ہیں. جی ہاں میم. جلدی کریں. میم اذا ہوں جب کیا بولا آپ نے؟ اذا نہیں ایزا نہیں، اذا اذا. زبان کو اذا. دانت کے باہر نکالے تھوڑا. جی میم. زیڈ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، زیڈ کی ساؤنڈ نہیں. جی میم. اذا ہاں اب صحیح ہے. میم. اذا پھر چلا گیا زا کی طرف. اذا، یاد رکھیں کہ جب ورڈ میننگ کریں تجوید کے رول کے ساتھ کریں. چلیں شاباش، آگے چلیں. اذا جب الکو. میم مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے اس میں. تو اس کو کرنا ایسا ہوگا کہ ایسا یاد کر لینا ہے کہ بنا سوچے سمجھے یاد کرنا ہے. اس میں جب آپ ترجمہ یاد کریں گی تو آپ کوئی علامت نہ دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں. القو وہ ڈالے جائیں گے، القو وہ ڈالے جائیں گے، القو وہ جب بھی القو آئے آپ کی زبان سے نکل ہی جائے وہ ڈالے جائیں گے. اس میں جی آپ کو میم. یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ حمزہ پہ پیش ہے، واو ساکن اور الف ہے تو یہ تو جمع ہو گیا. اور نہیں، ترجمہ یاد کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ آپ کو جو ورڈ میننگ دی گئی ہے اس کو رٹا مارے. حفظ جو حفظ کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں؟ عقل لگاتے ہیں؟ نہیں، حفظ کر لیں، اس کو حفاظت کر لیں پہلے، بعد میں ہم سمجھیں گے. تو بہت اچھی طرح سے امبرین آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں معلوم ہے آپ ادھر بزی تھی، لیکن اسی بزی جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں نا، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں تو تب بھی ہو جاتا ہے. آپ اپنے پرس میں اپنی چھوٹی سی نوٹ بک تیار کر کے رکھ لیں، آتے جاتے راستے میں آدمی پڑھ لیتا ہے نا. راستے میں آج دیکھیں ہر کوئی موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے، آپ اپنی نوٹ بک پہ بیٹھ جائیں. نوٹ میم بک میں پہ آپ کو بیٹھ، نیکسٹ کلاس میں اچھی طرح سنا دوں. جی ہاں بالکل، جب کبھی بھی میں پوچھوں تو آپ بہت اچھا سنائیں گی اب، ٹھیک ہے؟ بس یہ آخری جی بار ہے امبرین، ٹھیک ہے؟ جی میم. چلیے شاباش، کوئی بات نہیں. لیکن جلد سے جلد آپ یاد کریں، اگلی کلاس میں پوری 30 آیت آپ کی یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے امبرین؟ جی میم انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں. پروین آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایزا جب کبھی، ایزا جب القو وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمیعو وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً دہاڑنا، وہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پروین، بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. عشا، عشا، فائزہ، السلام علیکم میم، میری بیٹی کو الٹی ہو رہی، میں آپ کو بعد میں سنا دوں گی. چلیں کوئی نہیں، نہیں بعد میں نہیں سنانے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں. فریحہ، فضیلت، جی میم. یہ والی سنا دیں. وکالو اور وہ کہیں گے، لو کاش کن نہ ہوتے ہم، نسمعو ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما
نہ کننا ہوتے ہم فی اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا فضیلت۔ اس کے بعد لے لیتے ہیں غازیہ کو۔ غازیہ آ رہی؟ ہرا احمد، عشرت ظفر، کرن شہزادی، مدیحہ وحید۔ کیا بات ہے، لوگ کلاس میں نہیں ہیں؟ جی کرن آپ کیجیے، کیا اتنے السلام لوگوں کا نام لیا، لوگوں نے مائک کیوں نہیں انمیوٹ کیا؟ چیٹ میں مجھے وجہ بتائیں۔ کرن السلام پڑھ علیکم۔ دیجیے آپ یہ والی۔ طرفو تو وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہ کا، فسحقاً تو لعنت ہے لاصحابی ساتھیوں کے لیے السعیر بھڑکتی آگ کو۔ استغفر اللہ، جزاک اللہ خیر کرن، بہت ہی اچھا آپ نے ترجمہ سنایا۔ بس آیت پہ میں سوچ رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت بہت زیادہ سمجھنے والی ہے کہ اس دنیا میں جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم پر رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی اعتراف گناہوں کا جب ہم قیامت کے دن کریں گے، فاعترفوا تو انہوں نے اعتراف کر لیا بذنبہم اپنے گناہوں کا، اس دن جہنم میں جب جانے والے ہوں گے، جہنم کے پاس وہ اپنے گناہوں کا یا جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، تب اس وقت رحمت نہیں، وہاں پہ فسو ہوگی، بہت خوفناک۔ اگر دیکھیں صرف ترجمہ سمجھ لینے سے بھی بات نہیں ہوتی جب تک بیٹھ کے اس پہ غور نہ کریں کہ ابھی ہم جب گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر ابھی ہم ڈٹائی کر گئے، ہم غفلت میں رہ گئے یا ڈٹائی کر گئے، یا ہم اپنے گناہوں کو کور کر رہے ہیں، ایکسکیوز دے رہے ہیں، ہے نا، تو اعتراف نہیں کر رہے، اس کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو جب قیامت کے دن ہم ان گناہوں کا اعتراف کریں گے تو اس وقت یہی اللہ تعالیٰ، یہی ہم ہوں گے، یہی اللہ تعالیٰ ہوں گے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس وقت جب تم گناہوں کا اعتراف کرو گے تو لعنت ہوگی۔ لعنت جو ہے وہ رحمت کا اپوزٹ ہے۔ اب رحمت کی میننگ آپ کو پتا ہے لو اینڈ کیئر، اب اس کا اپوزٹ، لو کا اپوزٹ دیکھ لیں اور کیئر کا اپوزٹ دیکھ لیں، جہنم میں وہی ہوگا، ہے نا۔ تو فسوقاً اس وقت یہ ہے، تو یہ آیت نمبر 11 بہت زیادہ استغفار کی تلقین کرتی ہے۔ روح جان کے رہتے رہتے اس دنیا میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کا اعتراف جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، گناہوں کا اصل اعتراف ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو ہم چھوڑ کے تب سوری کہیں، یہ نہیں کہ سوری بھی کہتے رہیں اور کرتے بھی رہیں، تو وہ استغفار ہوتا ہی نہیں۔ استغفار کی 5 شرطیں ہیں، اس شرط میں سے اعتراف بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، نادم بھی ہونا ہے، یہ ساری شرطیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی شرط گئی، استغفار گیا، وہ پھر استغفار کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ لے لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی تجوید ٹیچر آ چکی ہوں گی۔ جی ہاں، میں کلاس ختم کر لیتی ہوں اور تجوید ٹیچر آپ کی لے گی اب۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے تو لگ رہا ہے دوسرا PDF کھول دوں، یہ تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے اس پہ۔ ایک منٹ،
हाँ फातिमा, आप अब शुरू करिए अपनी क्लास आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सूरह मुल्क का हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं एक एक स्टूडेंट करके बुलाती रहूंगी, आप लोग आइए और एक एक आयत इंशाल्लाह पढ़ेंगी। कहाँ के पार्टिसिपेंट्स अब डॉट में जाके जो मोर में 3 डॉट्स दिख रही ना, अब वहां आता है, अच्छा अच्छा। चेंज किया है इन्होंने थोड़ा। अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है। सबसे पहले हाजरा खातून। मैंने इन लोगों को जरा उसमें आज लिया है, तो आज दूसरी लड़कियों को ले लो प्लीज। 38 से 50 फरहत रशीद, 38 से ले ले। ओके ठीक है। फरहत रशीद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप सूरह मुल्क की फर्स्ट आयत पढ़ें प्लीज। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जी माशाल्लाह। कदीर पे थोड़ा और टाइम लगाए, मद्दे असली है कदीर, ऐसे करके रोकेंगे, ठीक है। बाकी से माशाल्लाह अच्छा पढ़। क़दीर। जी ऐसे। अच्छा नेक्स्ट जो है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु व इय्याक। मिसबा परवीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सेकंड आया पढ़ें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। माशाल्लाह मखरज निकालने की बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं बस ये कहूँगी मद्दे असली पे थोड़ा टाइम लगाएं, जैसे अल्लज़ी खलक, लज़ी जी पे जो है टाइम, अजीजुल गफूर है ना। जी मैम। अहसनु अमला, ला पे थोड़ा टाइम लगेगा, 2 सेकंड और, ठीक है। तो इस पूरे जी आयत में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हयात पे भी लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अजीजुल गफूर, ठीक है। मैम दोबारा पढ़ूं? हाँ एक बार पढ़ लें, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फायजा अली आप जा सकती हैं। जी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल खलकल, हयात। एक सेकंड, खलकल के बजाय खलकल, ख को भी पुर कीजिए। खलक़ल खलकल, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। जी अजीजुल गफूर। अज़ीज़ुल गफूर। माशाल्लाह अब सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कहाँ गया, नसीमा फूफी आप हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ है? अच्छा नेक्स्ट जो है, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम हाँ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फूफी कैसी है? हाँ सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आय थर्ड आयत पढ़े इंशाल्लाह। अल्लज़ी से ना, जी जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा समावातिन पे थोड़ा टाइम लगाएं, इख्फा करें। समावातिन तिबाक़ा मा तिबाक़ा, ती और कॉफ को तिबाक़ा मोटा कर, हाँ तिबाक़ा कौ, का
ما جی ترى في خلق الرحمن من تفاوت نہیں، فرزئ من پہ اخفا کریں اور ٹائم لگائیں، من تفاوت من تفاوت وت فرزئ جی البصر هل ترى من فطور من فطور من فطور جی اچھا، جیسے میں نے آپ کا بتایا کہاں کہاں پہ آپ کو اخفا کرنا ہے، غنہ یعنی اخفا کرنا ہے، تو ویسے یہاں اس آیت میں بہت سارے رو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پر کرنا ہے، جیسے ما ترا، ترا کے بجائے ترا فی خلق، پھر رحمانی پہ رو کا پھر سے آ رہا ہے، فرجع البصر هل ترى، ہے نا، تو جہاں جہاں رو کا وہ آ رہا ہے، اور فرجع البصر میں بھی رو ساکن ہے، لیکن آپ کو رو کا وہ سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو موٹا انشاءاللہ جی جی موٹا کرنا ہے جہاں رو کا وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ۔ نیکسٹ جو ہے نصرت خالہ۔ ہمارے ویڈیو بند وعلیکم ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہے خالہ؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ چلیے فورتھ آیا انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ جی ماشاء اللہ، جو ثم، جو فرسٹ لیٹر ہے سین سا، وہ سین جیسا ثم نہیں ہوگا، ثم ہوگا، ٹھیک ہے، سا ہاں جی جی ایسے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ثم ارجع البصر، با باریک ہوگا لیکن صاد اور رو موٹا کریں گے، کرتینی میں رو کو پھر سے ہے نا، ينقلب إليك البصر قلب پہ ٹائم لگائیے، نون پہ اخفا کرنا، یا قلب، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ قاسی اون پہ بھی ٹائم لگائیں، ٹھیک ہے، غنہ میں، اور یہ میں سب سے کہوں گی کہ غنہ پہ آئیڈیلی آپ 2 سیکنڈ سے زیادہ بھی ٹائم لگائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹائم ضرور لگانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خالہ۔ نیکسٹ جو ہے میں فاطمہ خان کو بلانا چاہوں گی۔ نجمہ حبیب، اچھا یہ فاطمہ خان اور نجمہ حبیب دونوں کا رول نمبر سیم ہے، 49 ہے، I don't know why۔ نیکسٹ اگر دونوں لوگ نہیں آ رہی ہیں تب نجمہ خاتون کو بلاتی ہوں میں۔ نہیں، فاطمہ خان مجھے لگتا ہے دوسرے بیچ کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رول نمبر نہیں لکھنا چاہیے تھا لیکن وہ غلطی سے رہ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نجمہ ہاں نجمہ خاتون، یس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ففتھ آیا انشاءاللہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِصَابِيحَ بیمی نہیں ہے، بیما صابیح، بِمَصَابِيحَ صابیح، وَجَعَلْنَا بی پہ ٹائم لگائیں پلیز کیونکہ مد اصلی ہے، بِمِصَابِيحَ نہیں نہیں، بیمی آپ کا پھر سے نکل گیا، بِمِصَابِيحَ بیما، بِمَصَابِيحَ جی بمصابیح، بِمِصَابِيحَ بیحہ، بِمَصَابِيحَ نہیں، بی کے بعد آپ کو وہ دکھ رہا ہے یا، تو وہ یا جی کی وجہ سے لمبا ہو جائے گا مد اصلی، تو بیحہ جیسے آپ نے 100 کو لمبا کیا نا، صحیح لمبا، جی جی وَجَعَلْنَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ جی عذاب السعیر، سا اور عیر فرق ہے، سعیر کے بجائے عذاب سعیر، السعير اس کے سعير میں نے بول دیا باجی ہم سفر پر ہیں 3
जी जी ठीक है, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अम, ओह, क्या बताना था जी। बेमसौबीहा पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अलग अलग अगर आपको मुश्किल हो रहा है वो पूरा एक वर्ड पढ़ने का, तो आपको फिर जी जैसे कहते हैं कि ब्रेक अपार्ट करना होगा, ठीक है। बी मा, बी मा ऐसे करके, बी फिर बीमा के बाद मसाब ओ बी हा, बी मसाब वजअलनाहा, ना पे भी मद्द असली, हा पे भी उतना ही इक्वल का। रुजूमल लिश्शयातीन, देखिए। और ये मैं सबसे कह रही हूँ कि इस सूरा में मोटे हुरूफ का और मद्द असली, इख्फा, गुन्ना, इस सब पे बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। टाइम लगाना है, जल्दी करने से कोई प्राइज या अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करें, खूब टाइम लगाएं, जहाँ गुन्ना है, जहाँ इख्फा है, जहाँ मद्द असली है ना। चलें, जज़ाकल्लाह नजमा खातून। जी नेक्स्ट जो जी है मैं नुज़हत अमजद को बुलाना चाहूंगी। जी मैम। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपने मखरज जैसे मसीर का मा बारीक, सौद मोटा किया है, बहुत अच्छा। जी वो है वलिल्लज़ीना कफरू, रू पे मैं थोड़ा, और बिरब्बिहिम रॉ का थोड़ा मैं कहूंगी कि और भी आपको मोटा करना है, लेकिन बाकी सब बहुत गुड एफर्ट, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है कमर फूपी। रज़िया अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, 7th आया इंशाल्लाह। इज़ा उल्कु फीहा समिउ लहा शहीकम वहिया तफूर। जी, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। बस ये कहूँगी उल्कू, ऊ पे मद्दे असली नहीं हुआ, बहुत जल्दी हो गया। उल्कू, इज़ा उल्कू के बजाय उल्कु उल्कू फीहा। उल्कु फीहा जी, ठीक है। और शहीक़न वहियक़न पे गुन्ना करें। सहीकम वहिया तफूर। जी, माशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट जो है रफिया ज़ैनब। राना पठान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, 8th आया प्लीज। जी जी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा मा अलम यअतिकुम नज़ीर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। बस मैं ये कहूंगी कि फौजुन सअलहुम पे आपका इख्फा छूट गया था, ठीक है। जी और जी खज़नतुहा पे आपने वक्फ किया, लेकिन एंड दैट्स फाइन, खज़नतुहा पे आप वक्फ कर सकती हैं क्योंकि सांस टूट रही है। लेकिन जब जी आप वक्फ करते हुए भी आप रुके और उस पे मद है तो मद करना है, खज़नतुहा, ठीक है। करके थोड़ा जी सा जी करके जी फिर आप रुक जाएं। जी जी और जी जी। बाकी सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह व इयाक। नेक्स्ट जो है अ, आयशा हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जी, माशाल्लाह। अच्छा, क़द जाअना, यहाँ पे मद्द असली नहीं हुआ, अना हो गया था। अना यहाँ करेंगे, ठीक है। अना नज़ीर। और
فکذبنا پہ زال کا جو مخرج ہے وہ زیڈ کی طرح ہو گیا تھا، فکذبنا کے بجائے فکذبنا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا آپ مد اصلی تو کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا زیادہ ہو جا رہا ہے، لائک بس آپ مٹھی بند کریں اور 2 انگلی نکالنے کے برابر، فکذبنا وقلنا، اتنا ہونا چاہیے، نہ مد کی طرف بھی نہ جائے، ٹھیک ہے. آئی نو تھوڑا بیلنس مشکل ہے، کچھ لوگوں کا بالکل ہی نکل رہا ہے اور کچھ کا زیادہ ہو جا رہا ہے، لیکن درمیان کا وہ کرنا ہے. اچھا، من شیء نزل اللہ من شیء، یہاں پہ اخفا کرنا تھا، اینڈ اگین ان انتم پہ بھی، ٹھیک ہے. کیا میں نے لیکن تھوڑا کم ہوا. جی تم شاید جی چلیں، جزاک اللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان پہ نہیں کریں گے، ان پہ کریں گے، ٹھیک ہے. ان ہاں پہ نہیں ان کریں، انتم، ان پہ تو وہ ہوگا، اظہار ہوگا کیونکہ اظہار نیکسٹ. ہوگا، بس ان پہ کریں گے اور یہاں من پہ. جی اچھا نیکسٹ جو ہے مہتاب پھوپھی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے پھوپھی؟ الحمدللہ. الحمد للہ. جی آپ کا 10th آیا، آپ کو بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر. جی ماشاء اللہ. اچھا وقالو پہ آپ نے قالو تو اچھا پڑھا، لیکن تھوڑا او کی طرف بھی لے جائیے، ٹھیک ہے. قالو اور لو پہ تھوڑا ٹائم لگائیں، مد اصلی ہے. اینڈ اگین لو کننا پہ جو ہے غنہ کرنا ہے، تو تھوڑا وہاں پہ بھی ٹائم لگائیں گے اور مد اصلی کریں گے. وقالو لو کننا، ایسے کر کے. باقی سب ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے آپ کا، الحمدللہ. پڑھوں دوبارہ سے پڑھوں. ہاں ٹھیک. وقالوا لو كنا کننا، نسمع كنا جی نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر. جی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے سعدیہ اسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. ماشاء اللہ بہت اچھا مخرج آپ نے نکالا، خاص کے لأصحاب السعیر پہ. میں بس یہ کہوں گی جب آپ نے اس پڑھا نا تو تھوڑا قلقلہ جیسے ہو گیا، اس کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے. اور صوت پہ تو قلقلہ ہوتا نہیں ہے، تو لأصحاب السعیر. ورنہ باقی سے ماشاء اللہ بہت خوبصورتی سے پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. اچھا آئی تھنک کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، نجمہ حبیب نے. اچھا آپ کو بھی سنانا ہے نجمہ؟ جی جی نجمہ. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جی آپ کی ابھی بھی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن چلے کوشش کرتے. ان الذين يخشون الذين نہیں نجمہ، آپ کو آئی گیس آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بہت آواز آ ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے آپ بعد میں انشاءاللہ ٹرائی کریں گی جب ہوپ فلی سگنل بیٹر ہو، ہے نا، کیونکہ بالکل بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیں صابرہ ناجے. جی آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 12th آیا. جی آپا. ان الذين يخشون رب ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
جی یخشون ٹھیک ہے جب فتحہ کے بعد واو کے اوپر وہ ہو تو او کی طرح ہوتا ہے یخشون کے بجائے یخشون ایک بار پڑھیں گے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے اجر کبیر کا کو باریک کر کے باقی سے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے خاص کے آپ نے غو کا جو مخرج ہے وہ بہت اچھے سے نکالا ہے ٹھیک ہے غیبی پہ اور مغفرتون پہ ایسے ہی سب کو نکالنا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا آئی تھنک کلاس ٹائم وہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ قمر آپا کا میسج دیکھا میں نے کہ وہ کہہ رہی مائک میوٹ نہیں ہو رہا تھا تو بس ان کو بلا لو اور پھر کیونکہ پھر ان کی چانس مس ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے قمر پھوپھی آپ آ جائیں اگر آپ کا مائک ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں پھوپھی؟ الحمدللہ بیٹا. الحمدللہ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. الحمدللہ مخرج کی اور اس کی کوئی غلطی نہیں آئی ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب بھی پہ رک رہی ہیں تو بس بہ کر ٹھیک ہے کر کے نہیں پڑھنا ہے. بس ہا کا مخرج ظاہر ہو لیکن اس کا وہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں. اوجہروا بہ أَوِجْهَرُوا بِهِ نہیں بہ بِهِ. اچھا أَوِجْهَرُوا بِهِ. جی جب آپ رک رہی ہیں اگر آپ ملا کے پڑھ رہی ہوتی تب آپ بھی کر کے انہو پڑھتی لیکن رک رہے ہیں تب پھر ہم لوگ بس بہ کر دیں گے. ہاں نکالیں گے لیکن اس کا وہ نہیں نکالیں گے کیا کہتے ہیں جو اس کا فتحہ سا جو بھی ہے. ماشاءاللہ باقی سب بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ پھوپھی. اچھا صبا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبا آفرین آپ سے سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد کلاس کا اختتام کرتے ہیں ٹھیک ہے. یہی والی آیت پڑھنا ہے. ہاں نہیں نیکسٹ یہ والی آیت 14. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطیف الطا کو موٹا کریں لطیف الخبیر. وهو اللطيف الخبير. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. باقی سب صحیح ہے. چلیں الحمدللہ کافی اسٹوڈینٹس نے کافی اچھا پڑھا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.